औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सब खैर आफियत से होंगी अपने अपने घरों में, अपने अपने मकाम पर। अल्लाह ताला आप सब बहनों को बेहतरीन सेहत और बेहतरीन ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब बहनों का यहाँ आना, बैठना, सुनना, समझना सब कबूल फरमा ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा मस्तआज़ा मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआनु व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए अल्लाह, बेशक हम तुझसे हर उस चीज़ की भलाई मांगते हैं जो तुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, और हर उस चीज़ की बुराई से पनाह मांगते हैं जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। और ए अल्लाह, तू ही है जिससे मदद मांगी जा सकती है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। प्यारी साथियों, हम लोगों ने अल्लाह के फजल करम से कल सूरत आल इमरान मुकम्मल की, तो आइए थोड़ा सा सूरह आल इमरान का हम पहले जायजा ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला हम नई सूरह शुरू करेंगे। सबसे पहला पैगाम जो हमने सूरत आल इमरान में पढ़ा था वो था तौहीद का, कि वो अल्लाह ही है जो पूरे निज़ाम कायनात को, पूरी दुनिया को, पूरी गैलेक्सी को, सबको संभाले हुए है। और फिर हमने उसके साथ पढ़ा था कि जितनी भी दूसरी इल्हामी किताबें, आसमानी किताबें हैं, उन पर हम ईमान तो रखते हैं और वो भी अपने वक्त के लोगों की हिदायत ही के लिए आई थी, लेकिन अब कुरान ही हमारे लिए राह निजात है, यही फुरकान है, यही आखिरी किताब है, इसी पर हमारा ईमान है, अमल है और इसी के पैगाम को आगे लेकर हमें चलना है। फिर हमने पढ़ा कि कुरान में दो तरह की आयात हैं, मुहक्कमात और मुताशाबिहात। तो जिनके दिलों में टेढ़ होती है वो मुताशाबिहात के पीछे पड़े हुए होते हैं, और उसके अंदर हमने ज़ैक़ुन और रासिखून की भी आयतें पढ़ी थी और उसको हमने समझने की कोशिश भी किया था। अच्छा, फिर उसके साथ साथ हमने आयत नंबर 14 में इस्लाम में नेमतों के बारे में जो नजरिया उसको समझने की कोशिश की थी कि ना इन्हें तर्क किया जाएगा और ना ही हद से आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। फिर हमने पढ़ा कि अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नजर रखता है। फिर हमने देखा कि मोमिनीन के नेक अमाल किन चीज़ों से ज़ाया होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि यहूदी और नसारा के खुद साख्त अक़ीदों ने उनको बड़ी गलत फहमी में डाल रखा था, और इस लिहाज से हमने भी ये सोचा था कि हमारे अंदर अक़ीदे की जो कमज़ोरी है और जो अक़ीदे की कमज़ोरी की वजह से गलत बातें हमारे अंदर शामिल हो गई हैं, उनको हम किस तरीके से निकालेंगे। फिर हमने आयत नंबर 26 में आयतुल मुल्क पढ़ा था। बहुत खूबसूरत अल्लाह की सिफात थी और जिन पर गौर फिक्र किया जाए तो अल्लाह से ताल्लुक बहुत बढ़ता है। फिर हमने आयत 28 में असूल, जो हमें असूल दिया गया था, सूरह बकरा में भी ये असूल दिया गया, और हमने सूरत आल इमरान में 2 जगह ये असूल पढ़ा है कि काफिरों को अपना राजदार ना बनाओ। तो इससे क्या मतलब है और इससे किस हद तक हमें जाना है, हमें क्या काम करना है, वो चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत वजाहत के साथ पढ़ ली थी, है ना। अच्छा, फिर हमने आयत 31 में बहुत खूबसूरत आयत थी, कितना मजा आया था उस आयत को पढ़ के। आयत 31 में अल्लाह उसके रसूल की जो मोहब्बत का तरीका हमें सिखाया गया, और उस मोहब्बत के नतीजे में अल्लाह ताला जिस तरह से हमें हमारे गुनाह, हमारे इस्तग़फ़ार को और हमारे इस्तग़फ़ार को कबूल करता है और हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। फिर हमने उस आयत से ये भी सबक लिया था कि इंशाअल्लाह ताला हम सीरत की किताबें पढ़ेंगे ताकि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ज़्यादा पता हो और आपका पूरा तारुफ हो। और उसके साथ साथ हमने ये भी सोचा था कि जिससे तारुफ होता है उससे ताल्लुक भी बनता है बहुत, और फिर आपकी सुन्नत पे अमल करना, आपकी हदीस मुबारका को अपने मामूलात में रखना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन चीज़ों को देखा था। फिर हमने आयत 33 में अल्लाह के चुनिंदा बंदों के बारे में पढ़ा था, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हमने इसमें पेरेंटिंग के असूल भी समझे और पढ़े थे। आयत 47 में हमने
कुन फयकून होने पर अमली लिहाज से गौर किया था। फिर हमने आयत 52 में कूनू अंसारुल्लाह नहनु अंसारुल्लाह की पुकार पर अंसारुल्लाह बनने का अज़म किया था। और फिर आयत 60-80 तक अहले किताब की जो गुमराही का जिक्र था कि किस तरह वो मुसलमानों के दरमियान शकूक व शुबहात पैदा करते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना रोल मॉडल के तौर पर पेश किया था। फिर हमने आयत 79 में रब्बानी बनने का नुस्खा देखा था कि कुरान से जुड़ जाओ और इसकी अशात में हिस्सा डालना है। और ये सारा काम क्यों करना है? अंसारुल्लाह बनने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। अच्छा, फिर हमने आयत 92 में नेकी की असल रूह भी पढ़ी थी और अल्लाह की मोहब्बत को हमने जाना था। फिर हमने समझा था कि अल्लाह को असल में वफादारी की नेकी चाहिए। अल्लाह ने पसंदीदा चीजें हमसे मांगी हैं, कीमती नहीं। और इन आयात से हमने अमली नुक्ता भी सोचा था कि हम इंशाल्लाह ताला क्या क्या चीजें अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हमने एक नया अज़म बांधा था, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आयत 93 में ये समझने की कोशिश की थी कि यहूदियों पर क्यों इतनी चीजें हराम की गई थी, उसकी रोशनी में हमें अपना जायजा लेना था। फिर हमने आयत 97 में हज की फर्जियत पढ़ी और नियत बांधी थी कि जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह दिन बहनों को भी इसका मौका दे तो खूब सोच समझकर प्लानिंग के साथ हज की नियत करेंगी और हज पे जाएंगी। और जो बहनें हज कर चुकी हैं हाजी होने के टाइटल की, उनको बहरहाल हिफाजत करनी होगी। अच्छा, फिर आयत नंबर 102 से 120 तक मुसलमानों के करने के काम को हमने जाना, समझा और अमल की नीयत बांधी थी। और करने के काम हमने देखा था, उसको भी थोड़ा सा दोहरा लेते साथियों, क्योंकि बहरहाल खैर उम्मत की हैसियत से ये काम मुझे और आपको करना ही करना है। उसमें क्या चीजें थी? अल्लाह का दामन मजबूती से थामना है, अल्लाह का डर और खौफ इख्तियार करना है, कुरान और सुन्नत को पकड़ना है, तफरीके में नहीं जाना है, और अल्लाह के एहसान को याद रखना है, और नेकी की तरफ बुलाना है, भलाइयों की तरफ हुक्म देना है। ना सिर्फ हुक्म देना है बल्कि रग़बत भी देना है। जो लोग ये काम करेंगे फिर अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी दी थी कि उन्हीं के लिए फलाह है। अच्छा, फिर आयत 121 से हमने जंग ओहद का पूरा तफसीला लाइव, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस तरीके से हमने कल उसको पढ़ा और देखा और किस तरीके से अल्लाह ने कमजोरियों की इस्लाह की। यहाँ पर साथियों हमने आपको एक होमवर्क दिया था कि आयत 94 आपको पढ़ना है और यकीनी तौर से आप बहनों ने जरूर उसको पढ़ा होगा। हाशिया 94 और उसके अंदर जंगे ओहद। आप प्यारी बहनों, मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन गज़वात को ना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अभी जो हम गज़वा ओहद पढ़ रहे हैं ना। गज़वा ओहद का ताल्लुक सूरतुल आल इमरान से तो है ही है, लेकिन गज़वा ओहद के बाद जो हालात हुए थे उस पर पूरा तबसरा जो है ना वो सूरतुन निसा में है, जो इंशाल्लाह आज हम शुरू करेंगे। और इसका ताल्लुक बहुत ज्यादा बनता है। मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ लेके चलती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर ओहद का सारा कुछ पढ़ लिया था और ये चीज भी हमें अब याद होगी कि 12 शव्वाल सन 3 हिजरी में कुफार कुरैश ने तकरीबन 3000 का लश्कर लेकर मदीने में हमला आवर हुए। ये मैं हाशिया 94 पर हूँ, ठीक है, हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। और फिर ये वाली बात भी थी कि तादाद में वो बहुत ज्यादा थे और जंग बदर का इंतकाम भी उनके अंदर वो जज्बा था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तजुर्बेकार साहबा की राय थी कि मदीने के अंदर ही लड़ी जाए, मगर चंद नौजवानों के शौक शहादत जो उनको बेताब कर रहा था, और ज़ाहिर है वो बदर के जंग में शरीक नहीं थे तो उनको ये था कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इसरार से मजबूर होकर बाहर मदीने से बाहर जंग करने की का आपने सोचा और आप 1000 के साथ वहां पे पहुंचे थे। फिर अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों को लेकर अलग हो गया था। कल शायद मेरे मुंह से 3 निकला था साथियों, उसकी तस्दीक करती हूँ मैं, आप इस चीज को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों को लेकर अलग हो गया था और फिर उस वक्त जाहिर है इस चीज से, इस हरकत से हम खुद भी सोच सकते हैं, एक तिहाई फौज लेकर अगर कोई अलग हो जाए तो कितनी ज्यादा उससे लश्कर में एक अबतरी फैल जाएगी, एक परेशानी हो जाएगी कि ये क्या हुआ। और जो करीब के कबाइल के जो लोग साथ चले थे, बनु सलमा और बनु हारसा के लोग, वो भी बहुत ही दिल शिकस्ता हो गए, उन्होंने भी पलट कर जाने का इरादा किया। अच्छा, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से देख ली, समझ ली। मैं थोड़ा थोड़ा स्किप कर रही हूँ बहना, इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। फिर हमने कल ये भी देख लिया था कि एक दर्रा था जिसमें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे फौजी सब
وہ سفارہ کر دیا تھا، لیکن صرف ایک درہ باقی تھا، وہاں پہ سے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا. آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر کے زیر قیادت 50 تیر اندازوں کو وہاں بیٹھا دیا تھا. کل ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی تھی نا، کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے بھی ہمارے مطلب بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی تم اس جگہ سے نہ ہٹنا. لیکن جب جنگ کا پانسا تھوڑا سا پلہ جب بھاری تھا تو پھر اس وقت لوگ سمجھے کہ اچھا اب تو ہماری فتح ہے ہی، اور مال غنیمت کی طرف وہ لوگ سب متوجہ ہو گئے، لوٹ مار سی ہونے لگی. تو جن تیر اندازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بیٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ دشمن تو بھاگ نکلا اور لوگ غنیمت کے مال کو لے رہے ہیں، تو وہ بھی اس طرف لپکے تھے، گرچہ کہ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو تاکید کی تھی اور بہت یاد دلایا تھا کہ اللہ کے نبی کا کیا ہے. تو یہاں پر سے ایک پوائنٹ ہمیں جو ملا تھا وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر یہ ایسا نہیں تھا کہ سب کچھ سبھی لوگ بھاگ پڑے تھے یا ادھر ادھر ہو گئے تھے. چند بہادر لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے. کبھی کبھی دل چاہتا ہے ساتھیوں کہ وہ افراد جن کے نام اللہ تعالیٰ نے آج تک ہمارے درمیان زندہ رکھا، ہم ان ناموں سے بھی محبت کرتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی محبت تو نہ جانے کب تک لوگوں کے دلوں میں، قیامت تک شاید لوگوں کے دلوں میں بیٹھال کے رکھتا ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام، مصعب بن عمیر، طلحہ بن عبداللہ اور عبداللہ بن جہش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع اور نذر بن حارث، بہت سارے صحابہ کرام تھے جو وہاں پہ موجود تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے سب بسب. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ساتھیوں تھوڑا سا ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے، ہم اس چیز کا ضرور جائزہ لیں گے، جائزہ لینے کی یوں ضرورت نظر آتی ہے مجھے اور آپ کو کہ تھوڑا سا اس کا تجزیہ ہونا چاہیے کہ جنگ کے واقعے سے سبق کیا ملتا ہے. وہ سبق ہمیں یوں بہت فائدہ دے گا کہ آئندہ کی صورتیں بھی ہمیں سمجھ میں آئیں گی اور ہم ساتھ ساتھ سیرہ کو بھی ٹچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہم 30 پارہ مکمل کر چکے ہوں گے تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات کو دیکھ چکے ہوں گے. تو اس میں سب سے پہلا واقعہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ان تیر اندازوں کا تھا کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا اپنے مرکز پر ڈٹے رہنا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی. تو اطاعت نہ کرنے کا پھر ہمیں وہاں پہ انجام نظر آتا ہے. اس کو آپ خود بھی نوٹ کیجئے گا. یہ میں واپس پیچھے کی طرف اس لیے آ رہی ہوں کہ ہم ان چیزوں کی طرف سے تیزی سے نہیں گزر سکتے ہیں. تو ایک تو ہمیں اطاعت نہ کرنے کا ظاہر انجام پتہ چلا، پھر اس کے بعد ہمیں یہ چیز بھی پتہ آزمائش انجام کر بہرحال ان کو کامیابی ملتی ہے. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہمیں اس کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے. تیسرا پوائنٹ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس میں یہ حکمت بھی تھی اور جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ ہی کامیابی ملتی تو اہل ایمان کی جو صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئے تھے جو صاحب ایمان نہیں تھے، پھر سچے جھوٹے کا کیسے فرق پتہ چلتا. اور اگر ہمیشہ ہار شکست ہو جاتی تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا. تو اس حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اور مسلمانوں کے صفوں میں منافقین کون ہے. تو یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا اور پھر ظاہر ہے جب وہ منافقین 300 تو وہ الگ ہو ہی گئے تھے. اس کے باوجود تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ منافق پھر بھی اس لشکر کے اندر پھر بھی موجود تھے تاکہ ابتری پھیلائی جائے اور لوگوں کو بددل کیا جائے. تو جب ہم ابھی سورہ نساء بھی پڑھیں گے نا تو اس کے اندر بھی یہ چیز ہمیں بہت زیادہ نظر آئے گی، جبکہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بہت زیادہ اشارہ کر دیا تھا. اچھا ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے اور آزمائش ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کے صبر کا بھی امتحان لیتا ہے. پھر ایک حکمت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو کہ ہمیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے سمجھ بھی آئی اور دل میں ایک جذبہ ہمارے بھی پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے اس کے جو درجات ہیں ان تک پہنچنے کے لیے پھر ظاہر اللہ تعالیٰ ایک رسائی رکھتے ہیں، ایک آزمائش آتی ہے. اچھا اس کے اندر یہ بھی شہادت کے حوالے سے بھی ظاہر ہمیں چیز نظر آتی ہے. اچھا ایک حکمت اس میں ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ مال کی محبت جو کہ ہم نے ابھی دیکھ بھی لیا کہ جب اللہ کے راستے کی وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے احد کے واقعے سے ہمیں یہ چیز بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی کہ جب سودی معاشرہ تھا اور لوگ مال سے محبت کرتے تھے تو پھر وہ چیزیں
اسلام کی مطلب جہاد کے اندر، جنگ کے اندر وہ جذبہ ایمان کو کمزور کر دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل انگلی رکھ کر اس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے۔ پھر ہمیں ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ صبر اور تقویٰ کی بہت زیادہ ہمیں اس کے اندر تاکید نظر آتی ہے۔ ساتھیوں، میں آپ سے پھر کہوں گی کہ اگر ابھی بھی آپ نے نہیں پڑھا ہے تو تھوڑا سا موقع نکال کر آپ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جن کے واقعات ہمیں اس کے اندر نظر آتے ہیں، کیا جذبہ نظر آتا ہے، وہ جذبہ ہمارے بھی ایمان کو مہمیز کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ مصعب بن عمیر بھی اس کے اندر شہید ہوئے تھے، ان کا جو واقعہ ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ مکے کے شہزادے تھے، خوبصورت تھے، لباس ایسا پہنتے تھے لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے، خوشبو لگا کے نکلتے تو مکے کی گلیاں خوشبودار ہو جایا کرتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے مصعب بن عمیر آ رہے ہیں، اور پھر ایمان لانے کی وجہ سے ان کے گھر سے نکال دیا گیا تو احد کے میدان میں شہید ہوئے، اور شہادت ہوئی تو کس طرح سے ہوئی کہ سر چھپاؤ تو پیر کھلے، پیر چھپاؤ تو سر کھلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پیر سر چھپا دو پیر پہ۔ اب دیکھیے جو جنت کا سودا کر لیتے ہیں نا، ان کو پھر اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان کو بہت اعلیٰ مقام میں رکھتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہمیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پورا نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ان کی شہادت ہوئی۔ وہ جذبے، وہ چیزیں، وہ باتیں بہت زیادہ ہمیں جب نظر آتی ہیں تو ہمارے دل میں بھی ظاہر ہے شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ اب بہت وقت نہیں لگاتے، ہم آگے چلتے ہیں، لیکن ساتھیوں ان چیزوں کو دہرانے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ احد کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں سورہ نساء بھی سمجھ میں آئے گی کہ احد میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو اس میں ظاہر بیوہ خواتین کی جو شہداء تھیں ان کی بیگمات تھیں، ان کے مسائل، ان کی چیزیں، بچوں کے مسائل، یتیموں کے مسائل، وراثت کے مسائل، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد وہ سارے مسائل پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر حل کیے، نہ صرف سورہ نساء میں وہ مسائل حل کیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انگلی رکھ کے پھر دوبارہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور تاکہ جو گھروں کے اندر جو چیزیں تھیں اس کو پھر وہ لوگ پہچان سکے نا۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم دوبارہ سورہ نساء شروع کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فہم کھولے گا، ہماری بصیرت کھولے گا، ہمیں جو بات نہیں بھی سمجھ میں آئے گی اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سمجھا دے گا، ہمارے دلوں کو اطمینان عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے ہم سورہ نساء کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ نساء جو ہے یہ بھی مدنی سورہ ہے، اور اس کے تقریباً 24 رکوع ہیں، اور یہ سورہ عورتوں کی مجھے تو لگتا ہے، میں نے تو خود بھی اس کو لکھ لیا اپنے پاس، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ سورہ عورتوں کی عزت و بقا کی ضامن ہے۔ یہ سورہ سبحان اللہ ساری دنیا کو، خاص طور سے اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دینا اور مسلمانوں کو نفاق سے بچ کر خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر دنیا تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا اس سورہ میں حکم دیا گیا ہے۔ خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتی ہے، خاندان کی مضبوطی کا دار و مدار میاں بیوی، اولاد، ماں باپ کے علاوہ رشتہ داروں، یتیموں کے حقوق کے تحفظ پر بھی ہوتا ہے۔ یہ سورہ اس کو بھی ڈسکس کرتی ہے، نکاح کی تفصیلات ہے، اور اس سورہ میں رسول کی اطاعت کا دوبارہ حکم دیا گیا ہے۔ اور سورۃ آل عمران کی آیت تقویٰ پر ختم ہوئی تھی، یاد ہے نا، ہم نے کل 4 چیزیں سوچی تھی، کیا کیا ہم نے سوچا تھا؟ صبر، صابرو، رابطو، تتقو، ہے نا، یہ 4 چیز ہم نے فلاح کا جو 4 نکاتی ایجنڈا تھا وہ ہم نے سوچا تھا۔ تو آیت جو ہماری ختم ہوئی تھی تو وہ تقویٰ پر ختم ہوئی تھی، اور یہ سورہ تقویٰ کے حکم سے شروع ہوتی ہے، اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ اچھا، خاندان، خواتین، بالخصوص معاشرتی مسائل کا اس کے اندر ذکر ہے۔ یہ سورہ مختلف خطبوں کی شکل میں نازل ہوئی ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مدینے میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، مسلم سوسائٹی کی تشکیل ہو رہی تھی۔ اچھا، جنگ احد میں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، ان حالات میں یتیم اور وراثت کا سوال اٹھا، تو یہ سورہ ان تمام مسائل کو بھی حل کرتی ہے تاکہ معاشرے میں سکون ہو۔ منافقین اور یہودیوں کی بھی سازشوں کے سلسلے میں ہمیں کچھ ہدایات اس کے اندر دوبارہ ملیں گی۔ اچھا، اس کے بعد نکاح پر پابندی، 4 سے زائد جو نکاح تھا اس پہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ معاشرے میں عورت اور مرد کے تعلقات کی ایک حد بندی کی گئی ہے، اس کے اندر خاندانی جھگڑوں کا اصلاح کا طریقہ بتایا گیا ہے، شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ساتھیوں آئیے اس سورہ کو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بہت اچھے سے یہ سورہ سمجھا دیجیے گا۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द औरत दुनिया में फैला दिए। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो और रिश्ता व कराबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। प्यारी बहना, सूरह का आगाज आयत, ये जो नंबर 1 आयत है, खुतबा निकाह में पढ़ी जाने वाली आयत है और ये आयत बताती है कि पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला ने एक असल से बनाया है ना, आदम अलैहिस्सलाम से, और खानदान की तशकील खुद अल्लाह ने की है और इंसानों को ताकीद की गई है कि खानदान के ताल्लुकात को दुरुस्त रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए इसको खुतबा निकाह में पढ़ा जाता है। इसीलिए उन चीजों को याद दिलाया जाता है कि खानदान के ताल्लुकात को दुरुस्त रखा जाए, अच्छा सिला रहमी करें, खानदान और रिश्तेदारों के मामले में अल्लाह से डरें। और इस एक आयत के अंदर 2 दफा इत्तकुल्लाह का जिक्र आया, 2 लफ्ज आया है, इत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह, एक ही आयत के अंदर 2 दफा इस चीज को रिपीट किया गया है। साथियों, करीबी रिश्तेदारों के बारे में हुस्न सुलूक की इसके अंदर बात की गई है और ये हदीस से हमें पता चलता है कि करीबी रिश्तेदारों से बेहतरीन सलूक करना बहुत बड़ी नेकी है और इनसे ताल्लुकात बिगाड़ना या खराब करना या तोड़ना बहरहाल कबीरा गुनाहों में आता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि इसके रिस्क में फरागी हो और इसकी उम्र लंबी हो, इसे सिला रहमी करनी चाहिए। बुखारी शरीफ से हदीस थी। एक और हदीस है बुखारी शरीफ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदले के दौर पर रिश्ता मिलाने वाला नहीं, बल्कि रिश्ता मिलाने वाला तो वो है कि जब इससे रिश्ता तोड़ा जाए तो वो उसे मिलाए। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि एक शख्स ने कहा कि मेरे कुछ करीबी हैं, मैं इनसे रिश्ता मिलाता हूँ और वो मुझसे रिश्ता तोड़ते हैं। मैं इनसे अच्छा सलूक करता हूँ, वो मुझसे बुरा सलूक करते हैं। मैं इनसे हौसला से पेश आता हूँ, वो मेरे साथ जाहिलों का सा बर्ताव करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसी बात ही है तो जो तुम कह रहे हो तो गोया तुमने उनके मुंह में गरम राख रख डाल दी है, और जब तुम इस हाल में रहोगे, इनके मुकाबले में अल्लाह की तरफ से तुम्हारे साथ हमेशा एक मददगार रहेगा। एक और हदीस है तिरमिजी से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई गुनाह बगावत और कता रहमी से ज्यादा इस बात का अहल नहीं कि अल्लाह इसे दुनिया में फौरन सजा दे और साथ ही साथ आखिरत में भी इसके लिए अजाब बतौर जखीरा कर ले। अल्लाह महफूज रखे। साथियों, अल्लाह ताला यहाँ पे बहुत प्यार से कह रहे हैं कि उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो और रिश्तेदारों कराबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, कि अल्लाह ताला हम सब पर निगरानी कर रहा है, वो देख रहा है। अगर कहीं बाज़ औक़ात साथियों हक से थोड़ा सा पीछे हट जाने में ही आफियत होती है, कम अज कम ताल्लुकात बिगड़ने से बच तो जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। यतीमों के माल उनको वापस दो, अच्छे माल को बुरे माल से ना बदलो और उनके माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खा जाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। प्यारी बहनों, आयत नंबर 2 से लेकर 6 तक, यानी 2 तक 6 तक यतीमों के हकूक बयान किए गए हैं। यतीमों के माल की हिफाजत करने और जरूरत की सूरत में दयानतदारी से उनका माल इस्तेमाल करने के बारे में सख्त हिदायत दी गई हैं। माली यतीम के नाजायज तरीके से खाने को दोज़ख की आग से पेट भरने को तशबीह दी गई है। खुसूसन यतीम बच्चों के हकूक अदा करने पर बहुत जोर दिया गया और इसके लिए बज़ाब्ते इस सूरा में कानून साजी की गई है। और ऐसे भी हम देखते हैं आयत 2 से 6 तक में हमें 2 कमजोर तबकों के बारे में बात की जा रही है, एक यतीम और बेवा औरतें, और उन्हें इस्लाम भरपूर तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। और अभी जैसा कि हमने देखा ये कि ओहद के बाद जो 70 सहाबा शहीद हुए थे, तो मदीना सोसाइटी के अंदर इन लोगों के मसाइल आ रहे थे, तो अल्लाह ताला ने बहुत ही प्यार से इस सूरा में इनके कानून साजी की और उस मसाइल को भी हल किया है। इन्नहु काना हुबन कबीरा, यानी ये बहुत बड़ा गुनाह है यतीम के माल को खाना। और हुबन कहते वो नफ्स जो गुनाह का मुर्तकिब हो जाए, या ऐसा गुनाह जो वबाल का बाइस हो, या ये कि इंसान की वो हाजत
جو جرم پر آمادہ کر دے، وہ خواہش وہ حاجت جو جرم پر آمادہ کر دے، تو اس کو کہا جاتا ہے حبن کبیرہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں بہرحال محفوظ رکھے ان چیزوں سے، یتیموں سے شفقت اور محبت کے معاملے کے بارے میں ہمیں کئی احادیث بھی ملتی ہیں۔ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اب پیاری بہنوں، آیت نمبر 3 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے وقت 4 شادیوں کی حد مقرر کی گئی ہے۔ واضح رہے یہ 4 شادیوں کا حکم نامہ نہیں بلکہ 4 سے زائد نہ کرنے کا حکم ہے، اور اس وقت عرب میں تعداد زوج کی کوئی حد نہیں تھی، اور انہیں 4 کی تعداد پر پابندی لگائی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی شرط لگائی گئی ہے کہ انصاف کرو۔ اور آیا نمبر 4، اور عورتوں کے مہر خوشدلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ جبرن قہرن نہیں یا دباؤ کے ساتھ نہیں بلکہ دل کی رضامندگی کے ساتھ یہ کام ہوگا۔ آیا نمبر 5، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے کہ ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہے وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہے وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کے اندر ساتھیوں بہت ہی واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اب ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ وہ جو حبن کبیرہ تھا وہ کس لیے تھا، کہ جب نفس یا دل خواہش کرنے لگے کسی طرح کسی کے حق کو غضب کرنے کے لیے، تب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں تمہارے ہر کام پر نگراں ہوں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ مردوں کے لیے اس کے مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا یا بہت، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ پیاری بہنوں، ایک تو رشتہ دار اولاد اور والدین کا ہے جیسے کہ والدانہ سے بیان کیا گیا ہے، لیکن دوسرے تمام رشتہ دار جو لفظ اقربون کے مفہوم میں ہے، پھر اس لفظ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ رشتے بھی جو ازواجی تعلق سے پیدا ہوئے ہیں، لفظ اقربون سب پر حاوی ہے، لیکن والدین کو ان کی اہمیت کی وجہ سے بطور خاص جدا کر کے بتایا گیا۔ پھر اس میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ صرف رشتہ داری وراثت کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ رشتے میں اقرب ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ شرط ہے جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا تو یہ چیز بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اقرب کو معیاری شرط نہ بنایا جائے گا تو ہر مرنے والے کی وراثت تو پھر تو ایک طریقے سے پوری دنیا میں تقسیم ہو جائے گی۔ سب آدم علیہ السلام کے لحاظ سے سب بہن بھائی ہیں، کیونکہ سب ایک ماں باپ آدم ہوا کی اولاد ہو جائیں گے، تو اس لیے لفظ اقربون میں جو ایک لفظ ہے اور مال وراثت کی تقسیم میں بھی اسی معیار کو سامنے رکھا جائے گا اور دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پیاری بہنوں آیت نمبر 7 میں یہ پورے وراثت کے احکام یہاں سے بس شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بہت وضاحت سے کھول کر بیان کیا اور بتا دیا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ کیا چیز ہے، کس میں ہے، لیکن اللہ سب حقیقتوں کو جانتا ہے، وہ سب مصلحتوں کو جانتا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کی پابندی کرنے والا جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ محفوظ رکھے ان حدوں کو توڑنے والا پھر دوزخ میں جائے گا، اور اس کے لیے بہت ہی ڈرا دینے والی اس میں آیتیں ہیں اور بڑی رسوا کن سزا بتایا گیا ہے۔ اور ایک بات اور ہے، قانون وراثت کو تبدیل کرنا بھی حدود کو توڑنے والے گناہوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہرحال مال کی محبت اتنا نہ ہو کہ انسان کسی کا حق مارنے لگے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور ہے جہاں آیت نمبر 7 ختم ہو رہی ہے نا، نصیبا مفروضہ، اس میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ مختلف وارثوں کے جو مختلف حصے قرآن نے مقرر فرمائے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر حصے ہیں،
ان میں سے کسی کو اپنی رائے یا قیاس سے کمی بیشی یا تبدیلی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے مفروضاً سے ایک اور مسئلہ بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ معلوم ہوا ہے کہ وراثت کے ذریعے جو ملکیت وارثوں میں منتقل ہوتی ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں لیتا تو پھر بھی وہ شرعاً مالک ہے، خواہ بعد میں وہ اپنا حصہ بیچ دے یا ہبہ کر دے، جو کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور جملہ بھی دیکھیے جہاں پہ یہ آیت ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 8، کہ جب تقسیم کے، میں شروع کرتی ہوں آیت نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو ان مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ یہاں پر جو آتا ہے نا قولم معروفہ، یہ بڑے اچھے اور بڑے امپورٹنٹ اصول ہمیں مل رہے ہوتے ہیں کہ اگر خاندان سے لوگ آئے ہیں اور تھوڑا لینے پر راضی نہ ہو اور زیادہ کا مطالبہ کریں، تو چونکہ بہرحال ان کو قانوناً تو اس کے وہ نہیں ہے کہ آپ ان کو حصہ دیا جائے، اور لیکن ان کے ساتھ بھی یہ بات رکھی گئی ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کی جائے جن سے ان کی دل شکستگی ہو یا ان کا دل ٹوٹے یا ان کو انسلٹ محسوس ہو، اور یہ بات خاندان کا کوئی بھی آدمی طریقے سے ان کو سمجھا سکتا ہے، اور ان لوگوں کو وہ بھی چیز دی جائے گی جو مجموعی مال میں سے نہیں ہوگی نا۔ تو یہ پورا ایک حساب کتاب، ایک سسٹم ہے، اور اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اتنی بات ہم ضرور سمجھ لیں کہ جن کا حق نہیں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے والدین میں سے کوئی بھی خاندان میں کسی کی کفالت کرتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے، کسی کی خاموش وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو جن کی خاموش مدد کی جاتی ہے وہ بیچارے ایک امید سے اٹھ کر آتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی، ان کے والدین ہمارا اتنا خیال رکھتے تھے تو شاید ان کی اولاد بھی ہمارے خیال رکھے اور ہمیں کچھ دے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ان سے بھی اللہ تعالیٰ حسن سلوک کا ہمیں اشارہ کر رہا، قول معروفہ کہہ رہا ہے کہ بہرحال اچھی گفتگو کرنی ہے، چاہے ہم انہیں دیں یا نہ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہم کو بھی بغیر محنت کے وراثت ملی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 9۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے ہیں۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کرے اور راستے کی بات کرے۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یتیموں کے حوالے سے بڑی ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم کو خاص طور پر دو ضعیفوں کے مال سے بچنے کی تشبیہ کرتا ہوں، ایک عورت اور دوسرے یتیم۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یتیم کا مال کھانے والا قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ پیٹ کی اندریاں اس کے آنکھ کی لپٹ میں ہوں گی۔ اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ اس کی حساسیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جس سے ہم ان باتوں کی، مطلب آپ وراثت کی تقسیم کے معاملے کو دیکھیں، مجھے خود بھی اس سے بہت زیادہ سبق ہوا تھا کہ مطلب ان معاملات پہ احتیاط کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بزرگ ایک مسلمان کی عیادت کو گئے، تھوڑی دیر میں مریض کے پاس بیٹھی تھے کہ وہ انتقال کر گیا۔ اس موقع پر چراغ جل رہا تھا تو انہوں نے فوراً اسے بجھا دیا اور اپنے پاس سے پیسے لے کر تیل منگوایا اور روشنی کی۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھی اور اس کی روشنی استعمال کرنا درست تھا۔ اب یہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی ہر چیز وارثوں کا حق ہے، لہٰذا سب وارثوں کی اجازت سے ہی میں یہ چراغ استعمال کر سکتا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے چونکہ اس کے سارے وارث یہاں پہ موجود نہیں ہیں تو اس لیے میں نے تیل منگا کر روشنی کی ہے۔ اس کی حساسیت کا اندازہ مجھے اس واقعے سے بہت محسوس ہوا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 11۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ اس بارے میں بھی تھوڑی سی ہمیں ضرور معلومات ہو تاکہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بڑھے اور کہیں پہ بھی ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ کوئی ناانصافی ہوئی ہے، کیونکہ یہ بات ہم نے شروع میں طے کر لیا تھا کہ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں یہ یقین ہوگا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سلسلے میں یا چیزوں یا باتیں یا حکم ہمارے لیے رکھی ہیں اس میں یقینی طور سے حکمت بھی اور ہمارے فائدے کے لیے چیزیں ہیں۔ تو عورتیں تو پھر بھی فائدے، ہر صورت میں ہی فائدے میں رہتی ہیں، باپ سے ملتا ہے، شوہر سے ملتا ہے، مہر کی رقم ملتی ہے، معاش کی بہت ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ بہرحال اللہ کا قانون ہے۔
تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہے تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بالحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور یقیناً اللہ سب حقیقتوں سے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. پیاری ساتھی، اس کو تھوڑا انڈر لائن کیجیے. ہمیشہ ہمیں یہ بات یاد رہے گی کہ یہ جو حصوں کی تقسیم ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کیا، کیسے، کیوں، کس لیے. اللہ ہر چیز پر چونکہ نگران بھی ہے. تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. پیارے ساتھیوں، قرض کے سلسلے میں بہرحال ایک خاص بات ہے، وہ یہ دیکھنا ہوگا. ہمیں یہ تو اچھے سے پتا ہے کہ قرض کی معافی نہیں ہے، قرض پہلے دینا ہے. انتقال سے ہو گیا اور وراثت جب تقسیم ہو رہی ہے تو 2-3 چیزیں اس سے پہلے دیکھی جائیں گی. ان میں ایک چیز قرض بھی ہے، اور دوسری چیز یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بیوی کا مہر ادا ہو گیا یا نہیں. اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے، اس میت کی بیوی کا اگر مہر ادا نہیں ہوا ہے تو دوسرے قرضوں کی طرح اول کل مال سے مہر ادا کرنا ہوگا. اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا. مہر لینے کے بعد عورت پھر میراث میں بھی حصہ پائے گی. ایسا نہیں کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ چلو بھائی ابھی تمہیں تو ہم نے مہر کی رقم تم لے چکی ہو، اب کیا تمہارا، لیکن اس کو وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا. بلکہ میں اس کے بارے میں ڈیٹیل جب پڑھ رہی تھی تو مجھے اتنی حیرانگی ہوئی کہ اگر اتنا ہی ترکہ بچا ہے کہ جس سے اس کا صرف پورا مہر ادا ہو گیا تو پھر ترکہ ہی نہیں تقسیم ہوگا. تو یہ چیز اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت، ایک لفظ کو کئی بار، 3 بار بلکہ کے دہرا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ بعد وصیتی یوسینا بہا او دین. پھر اس سے نیچے کی لائن میں بھی دیکھیے، پھر اگلے پیج پر بھی آپ دیکھیے اس لفظ کو 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا تاکہ اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو جائے. اور اگر مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے. آپ دیکھیں اس لفظ کی بار بار تکرار آ رہی ہے کہ جو قرض انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، جو قرض انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. یہ حکم اللہ کی طرف سے. اللہ دانا بینا نرم خو ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم. یہ ہے بڑی کامیابی، جنت کی خوشخبری، جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ دے رہے. وہ جنت جو اتنی حسین ہے، وہ جنت جو میرے اور آپ کے لیے اللہ نے سجائی ہے، اس جنت کی قیمت کیا ہے؟ ہم بار بار اس کو نوٹ تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. پیاری ساتھیوں، آپ اس کے حاشیہ 25 کا الف دیکھیے کہ یہ ایک بڑی خوفناک آیت ہے جس میں ان لوگوں کو ہمیشگی کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون وراثت کو تبدیل کریں.
یا ان دوسری قانونی حدوں کو توڑیں جو خدا نے اپنی کتاب پر واضح طور پر مقرر کی ہے۔ لیکن ظاہر ہے بہت سخت افسوس کی بات ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ کہیں عورتوں کو میراث سے محروم کر دیا گیا ہے، کہیں صرف بڑے بیٹے کو میراث کا حق قرار دے دیا گیا ہے، کہیں خواتین کو ان کے حصے سے محروم کر دیا گیا ہے کہ اب تمہاری تعلیم اور جہیز کا انتظام ہو چکا ہے، اب تم باقی چیزیں تو وراثت میں تمہاری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال کہہ رہا ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور جو اس کی نافرمانی سے حدود سے تجاوز کرے گا تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی سخت وعید رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آیا نمبر 15، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، میراث کے بعد شہوت اور بدکاری کی روک تھام کے لیے روایتیں ہیں، اور اس کی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ڈیٹیل سورہ نور میں بہت اچھے سے پڑھیں گے، لیکن بس ان آیتوں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، فطرت پر نہیں، اگر فطرت پر راضی نہیں ہونا تو پھر غیر فطری طریقہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ آیت اصل میں ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ آیا 17، ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا انڈر لائن کرتے ہیں بہنا، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ توبہ کن لوگوں کے لیے اور توبہ کن لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی، اور اس طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ پیاری بہنوں، آپ اپنی تفسیر کا حاشیہ 27 دیکھیے، اس میں بہت اچھے سے توبہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ توبہ کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ گناہ کے بعد بندے کا اللہ سے توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک غلام، ایک بندہ جو اپنے مالک کا نافرمان ہو گیا تھا نا، اسے غلطی ہو گئی تھی، تو اب وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے، اپنے کیے پر شرمندہ ہے، اور واپس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف وہ آنا چاہتا ہے۔ اور خدا کی طرف سے بندے پر توبہ یہ معنی رکھتا ہے کہ غلام کی طرف سے مالک، یعنی جو بندہ تھا، مالک کی نظر عنایت پھر تمہاری طرف ہو گئی ہے۔ توبہ کرنے والے کو ساتھیوں اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بار بار پلٹنے والے پسند ہیں، اور یہ سورہ توبہ میں بھی ہم یہ لفظ کو دیکھیں گے کہ غلطی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، سوچئے کہ بچوں سے ہماری کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہوتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس سے جائیں، پیار کر لیں، منا لیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جو غلطی ہوئی ہے اس پہ اس کو مطلب تھوڑا سا وارن کیا جائے، تو ہم تھوڑا تھوڑا کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، ہمارا دل بچوں کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ جب بچہ بھاگ کے ہمارے پاس آتا ہے تو ماں کیسے اس کو لپٹ کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اپنے گلے سے لگا لیتی ہے، اور پھر بچہ کہتا ہے کہ نا امی سوری، تو ماں کہتی ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، اور کبھی غلطی دوسری بار ہو تو پھر ماں کہتی ہے کہ بھئی کس بات پہ سوری، کیا کیا تھا تم نے، بتاؤ مجھے، تم کو سمجھ آیا تم نے کیا غلطی کی تھی۔ تو بس اسی طرح رکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے جب بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے۔ اور پھر اس میں آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ میرے ہاں معافی صرف ان بندوں کے لیے جو قصدن نہیں بلکہ نادانی کی بنا پر قصور کرتے ہیں، اور جب ان سے قصور ہو جاتا ہے تو اپنی قصوروں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اس کے آخری پیراگراف میں بھی ہے کہ مگر توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو اپنے خدا سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر تمام عمر گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں، اور عین اس وقت جب کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو معافی مانگنے لگتے ہیں۔ اسی مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک آثار موت شروع نہ ہو، کیونکہ امتحان کی مہلت جب ختم ہو جاتی ہے اور کتاب زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے تو اب پلٹنے کا کون سا موقع ہے۔ پیاری اور عزیز ساتھیوں، ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد تو دل کی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہو گئی تھی غلطیاں، ہم اور آپ جب
جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو معافی مانگنے کا ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہم اس کو ضرور چیک کر لیں. صرف استغفر اللہ کہنے سے کام نہیں بنے گا. اللہ ڈھانپنے کو تو تیار ہے، وہ غفر ہے، واقعی ڈھانپ دے گا ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو. لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا نا کیسی غلطی، کیا غلطی کیا تھا، تھوڑا سا یاد تو کرو تاکہ دہراؤ نہیں. میں اور آپ تھوڑا یاد تو کریں کہ کتنی نمازیں تھی جو میں نے جان بوجھ کر چھوڑی، کتنے ایسے فرائض تھے جو کر سکتے تھے نہیں کیا، کتنی دفعہ انا آڑے آ گئی، کتنی دفعہ رشتوں کو توڑا، کتنی دفعہ غیبتیں کی، کب کہاں کیا کیسے. جب انسان ذرا بھی سوچتا ہے نا تو اس کو ایک ریل کی طرح، ایک فلم کی طرح اس کے سامنے اس کی زندگی کی تصویر چلنے لگتی ہے. تو اللہ سے واقعی دل کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہمیں پلٹنے والا بنا اور اپنے ہی سے مانگنے والا ہمیں بنا. آمین ثم آمین. آئیے بہنا آیت نمبر 19 کی طرف چلتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ ضبطی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. اگر وہ کسی سری پر چلنے کی مرتکب ہو تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس لان لینا. کیا تم اسے بہتان لگا کر سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ آخر اسے کس طرح سے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے. پیاری بہن، اس کے اندر بھی بہت اچھا اصول دیا جا رہا ہے. حاشیہ 30 کو آپ ضرور انڈر لائن کر لیں اور اس کو پڑھیے گا بھی کہ یعنی اگر عورت خوبصورت نہ ہو یا اس میں کوئی ایسا نقص ہو جس کی بنا پر وہ شوہر کو پسند نہ آئے تو یہ مناسب بالکل نہیں ہے کہ شوہر فوراً دل برداشت ہو کر چھوڑنے کا سوچنے لگے. اسے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. بعض اوقات عورت خوبصورت نہیں ہوتی لیکن ضروری نہیں ہے کہ ازواجی زندگی میں میاں بیوی کے تعلق میں حسن صورت ہی سب سے زیادہ اہم ہو. بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کی دوسری خوبیاں بھی اس کے سامنے لے آتا ہے اور پھر ہو سکتا ہے وہ بچوں کی تربیت بہترین کر سکتی ہو سکتا ہے وہ بہت صفائی پسند خاتون ہو. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی برائیوں سے بڑھ کر ہو سکتا ہے خوبیاں رکھتی ہو. لہٰذا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی فوراً جلد بازی میں فیصلہ کر لے. اچھا، آیت نمبر 19 سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ توبہ کا ذکر ہے نا، ایک مناسبت سے آیت ہے. پھر اس سے پہلے عورتوں کے متعلق احکامات کا ذکر چل رہا تھا. ان آیت میں بھی عورتوں کے متعلق احکامات ہیں. جہالت میں ان عورتوں پر ان کے شوہر کی طرف سے بھی ظلم ہوتا تھا، ان کے وارثوں کی طرف سے بھی. جب عورت کے شوہر انتقال کر جاتا تھا اس کو تو اس کے ورثہ اپنی منمانی کر کے دل چاہتا تو اس سے خود نکاح کر لیتے. رغبت نہ ہو تو دوسروں سے بھی اس کے نکاح نہیں کرنے دیتے تھے بلکہ ان کو قید کر کے رکھتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پھر ایک احکام دیا کہ اگر تمہیں نہ بھی پسند ہو تو تھوڑا سا صبر اور تحمل کرو کہ اللہ تعالیٰ محبت اور الفت کی کوئی نہ کوئی راہ تمہارے درمیان نکال دے گا. آپ یہ جب ساری چیزیں پڑھ رہی ہیں ساتھیوں تو میں نے جو شروع میں کہا تھا نا کہ سورہ نساء عورتوں کے حقوق کی ضامن ہے تو دل کے اندر کتنا اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھ رہی کہ بظاہر نساء نام ہے لیکن مجھے تو بالترتیب پڑھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ سارے ہدایت اور احکامات اللہ تعالیٰ مردوں کو دے رہے ہیں. آگے پڑھتے ہیں آیا 22. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. ایک اور جاہلانہ رسم کی توڑ کی جا رہی ہے. قرآن ہر جاہلیت پر بریک لگاتا ہے تو ایک اور جاہلانہ رسم کو یہاں پہ ختم کیا جا رہا ہے. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن شوج ہو چکا ہے. ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن شوج نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مقاضہ نہیں ہے. اور تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو مگر پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا. اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہے جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئی ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. پیاری ساتھیوں، اسلام عورتوں کی
تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، سیفٹی دیتا ہے۔ اب تک ہم نے کیا پڑھا، آئیے اس کو دیکھتے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے لیے ہمارے شکر کے جذبات بڑھتے چلے جائیں۔ عورتوں کے تحفظ کے بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن بیٹھو اور نہ ہی ان کا مہر اڑا جاؤ، یہ ان کا حق ہے۔ اچھا، آیت نمبر 19 میں ہم نے دیکھ لیا کہ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات کوئی تمہیں ناپسند ہو، لیکن اللہ اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ سکتا ہے نا۔ یعنی خاندان کا استحکام کے لیے دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے، کمزوریوں اور خامیوں کو جب تک نظر انداز نہیں کریں گے خاندان اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ابھی جو ہم نے آیتیں پڑھی ان میں محرمات کی فہرست بتا دی گئی ہے کہ جن سے نکاح نہیں کر سکتے، سگی مائیں، سوتیلی مائیں، بہن، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں، بھتیجیاں، رضائی مائیں، سوتیلی بیٹیاں، ان کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ دو بہنوں کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کی حرمت بیان ہوئی ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے اور پابندی لازمی ہے۔ اچھا، پھر جنگ میں جو عورتیں پکڑی ہوئی آئی ہیں ان کے بارے میں بھی احکامات دیے گئے۔ اس وقت غلامی کا دور تھا، اس غلامی کی اسلام نے آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا اور عورتوں کے بارے میں قوانین بنانا شروع کیا کہ ان کو عزت دو، ان کو احترام دو، مہر دے کر ان سے نکاح کے احکامات دیے گئے، لیکن چوری چھپے آشنائیوں سے، دوستیوں سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام میں ایک ہی تعلق پاکیزہ ہے اور وہ ہے میاں بیوی کا تعلق۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن آزاد شہوت رانی کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ یا پاکیزہ زندگی، پاکیزہ تعلق اللہ کو، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ تعلق واقعی اللہ کو بہت پسند ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر عورتوں اور مردوں کو ہدایت کی گئی کہ جو کچھ اللہ نے دوسرے کو دیا ہے پھر اس کی بھی تمنا نہیں کرنی ہے ہمیں، ہے نا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، آیت نمبر 24۔ الحمدللہ ہم 5ویں پارے میں بھی داخل ہو گئے۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں کہ وہ ہمیں آگے بڑھا رہا ہے، الحمدللہ۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لوگوں۔ پھر جو ازواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کو بطور ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم و دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی عورتیں محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کو خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو۔ پیاری ساتھیوں، ہم نے آیا نمبر 24 تک جو سمجھا اس کو تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا جائز طریقہ بتایا کہ پہلے اللہ نے جو محرم رشتے تھے وہ بتائے کہ وہ ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یا وہ عورتیں ہیں وہ شوہر والی ہیں آلریڈی، وہ بھی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہیں سیم ٹائم، اور جو لونڈی ہیں انہیں بھی کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ اس کے علاوہ جتنی عورتیں اپنے مال کے ذریعے حق مہر ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو، نہ کہ شہوت رانی کرو۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکے گا، ظاہر ہے پھر یہی ہوگا کہ جو اللہ کے حکم کو چھوڑے گا تو سوسائٹی میں فساد ہی برپا ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں دوسرا اس کے اندر جو اصول یا رول دیا جا رہا ہے اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں۔ لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہو تو ان پر اس سزا کی بنسبت عاجز سزا ہے جو خاندانی عورتیں محسنات کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پیاری ساتھیوں، آزاد عورتوں کے حق میں مہر ادا کرنے کی بات ہے اور حصار نکاح میں لے آئے جو پاکیزہ مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہو اسے پھر یہ اس چیز کی پھر اجازت دی گئی ہے کہ اسے چاہیے کہ مومن لونڈی سے نکاح کر لے اور خوب جانتا ہو کہ مطلب وہ بھی ایمان والی ہوں، اور پھر اس کے دوران ان کے حق کے مہر دستور کے حساب سے ہوں گے، چیزیں ہوں گی۔ اچھا، جو لونڈیوں کی جو 3 قسم ہے اس کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہو کہ جنگ میں قید بن کر آئی ہوئی خواتین ہوتی ہیں،
لوگ اپنی غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں کو کسی کو دے دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں، وہ بھی اسی کے ضمن میں آ جاتی ہیں. اور جو کچھ لوگ بچوں کو اغوا کر کے بیچ دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت زید بن حارث کا تھا، تو وہ ساری چیزیں بہرحال اس چیز کو میں بس تھوڑا سا اس لیے رکھ رہی ہوں کہ یہ جب لونڈی یا غلام کا جب ذہن میں آتا ہے تو چیزیں ہوں کہ کہاں اور کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آگے چلتے، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقے پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے. ہاں اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. ساتھیوں، اس چیز کو ضرور مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ معاشرے کے اندر صدیوں سے جمے رواج کو چھوڑنا ایک بہت مشکل کام ہے. عرب جاہلیت میں جو طور طریقے تھے ان کا خاتمہ بہت مشکل کام تھا. اس لیے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصطلاحات شروع کی اور لوگوں کے اندر جو خود ساختہ دین تھا اس کی اصلاح فرمائی تو لوگ آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو طرح طرح سے تنگ کرنے لگے. یہ چیز بہت زیادہ تکلیف دہ تھی کیونکہ آپ کی خیرخواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے خیرخواہی کرتے تھے تو لوگ بہرحال اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ کسی کی کیوں کی جا رہی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما رہے ہیں بلکہ اپنے نبی کا پورا دفاع کر رہے ہیں کہ یہ سب احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. آپ اس آیت کو دیکھیے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور وہ دانا بھی ہے. آیت نمبر 26. تھوڑا سا یہاں پہ رک کے اپنے عمل کے لیے پوائنٹ لیتے ہیں. کیا میں اپنے گھر کے رسم و رواج کے بارے میں ساتھیوں جانتی ہوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو، ان خود ساختہ جو چیزیں تھیں ان کو ختم کرنے آئے تھے. تو ہم اس چیز کو ضرور جانیں کہ ہمارے گھر میں رسم و رواج کے نام پر کوئی ایسی بات یا چیز تو نہیں ہو رہی ہے. جہالت کی خدا نخواستہ کیا کیا باتیں ہیں جو ہمارے گھروں میں اللہ نہ کرے رائج تو نہیں ہے. ان چیزوں کے بارے میں بہرحال مجھے اور آپ کو ضرور دیکھنا ہوگا. اچھا، آیت 28 جو ہے اس کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو میں اور آپ اپنے گھر کی رسم و رواج کو یا کوئی ایسی جاہلیت کا کوئی طور طریقہ اگر ہے تو بہرحال ہمیں ان کو اپنے آپ کو ان سے ہلکا کرنا ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں دین نہیں جسے ہم سمجھ بیٹھے ہیں. اچھا، تھوڑا سا اس بات کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ معاشرے میں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اصطلاحات کی تھی. میراث میں لڑکیوں کا حصہ نہیں تھا، پہلی دفعہ عورتوں کو میراث کا حق دیا گیا، بیوہ عورتوں کو حق دلایا گیا، عدت پوری کریں شوہر کے گھر میں، پھر جہاں جانا چاہتی ہیں جائیں، یا نکاح کرنا چاہتی ہیں تو اس کا پورا حق ان خواتین کو دیا گیا. عورت کے نکاح میں اس کی رضامندگی کا پورا حق اسے دیا گیا. منہ بولے کو وراثت سے محروم کیا گیا. عورت کو شوہر کی زیادتیوں سے پوری طرح، اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے بھی نجات کے طریقے بتائے گئے ہیں. 4 سے زیادہ شادیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے. احادیث، یہ تو قرآن کے اندر کے سارے احکامات ہیں، لیکن جب ہم سیرہ پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے تو ہمیں اور بھی بہت کچھ پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اسلام نے عورتوں کے حقوق کی تحفظ کی ہے اور جو غلط قسم کے رسم و رواج ہیں ان کو ہماری زندگیوں سے نکالا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا جائزہ لینے والا بنایا. اصل میں پیاری بہنوں، ہم پڑھ تو رہے ہیں بہت کچھ، ساتھ ساتھ نا قرآن اسی وقت ہمارے دل کی بہار بنے گا جب ہم اس کے ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں کہ ہمارے گھر، ہمارے خاندان میں ہم نے شادی بیاہ کے وقت، موت کے وقت، میت کے وقت میں کتنی چیزوں کو رسومات سے جکڑ کے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یہ بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم نے صرف اور صرف دکھاوے کے لیے، بڑائی کے لیے، انا کے لیے ان رسومات کو اپنے اوپر لاد کے رکھا ہے، ورنہ اسلام ان رسومات سے ہمیں نکالنے آیا تھا. اللہ سے اپنے لیے بھی میں بہت دعا کرتی ہوں اور آپ کے لیے بھی کہ ہم بہرحال وہ جو خود ساختہ عقیدے اور چیزیں ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں انہیں ہم اپنے اندر سے نکالنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی. آمین. آیت 29. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ.
لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اسی سے ہی مسلم کی حدیث ہے نا کہ خودکشی حرام ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ دھوکہ، ملاوٹ، جال سازی، فریب، ایسی تمام چیزیں، مہنگے داموں میں بیچنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، سود، چوری، رشوت، دھوکے سے مہر معاف کرنا، فحاشی کی اشاعت کرنا۔ ایک حدیث ہے کہ جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگرچہ یہ حق تلفی معمولی قسم کی ہو، فرمایا اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 4 قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے: وہ جو قسمیں کھا کر سودے بازی کرتا ہو، جو محتاج اور اکھڑ باز ہو، بوڑھا زانی، ظلم کرنے والا حاکم۔ مال کو باطل طریقے سے کھانا حقوق العباد میں اصل میں بہت بڑی حق تلفی ہے۔ تو ضرور ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ضرور اپنا بھی جائزہ لیتے ہوئے چلیں گے کہ میں خود کہاں کھڑی ہوں۔ اللہ نہ کرے رشتے ناتوں میں کوئی دھوکے بازی تو نہیں کرتی ہوں، اللہ نہ کرے کہ کہیں میں اکھڑ مزاج تو نہیں ہوں، میں اپنے گھر اور خاندان کا حق ادا تو کر رہی ہوں۔ رشتہ دار ہیں، سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے میکے کے رشتہ دار ہوتے ہیں، سب کو بیلنس کر کے چلنا، سب کے درمیان محبت کا معاملہ رکھنا۔ اور ساتھیوں جب محبت کے معاملات ہوں گے نا تبھی انصار اللہ ہم بن سکتے ہیں۔ انصار اللہ بننے کی یہ بھی ایک شرط ہے، جنت کی یہ بھی ایک قیمت ہے پیاری بہنوں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، آیت 29 کا اینڈ ہوا ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آنکھ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ پیاری ساتھیوں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو اس کا کیا ہوگا نتیجہ اثر کہ چھوٹی موٹی برائیوں کو اللہ تعالیٰ خود ہمارے حساب سے ڈیلیٹ کر دیں گے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ فعل جس میں اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے، جیسا کہ زنا، چوری، قتل، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ یا پھر وہ جس پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہو، یا پھر وہ جو قرآن و حدیث میں جس پر لعنت آئی ہو، اور یہ بھی ہے عین ممکن کہ وہ کام جو حرام کے درجے پر ہو۔ ہر چھوٹا گناہ جو اصرار کے ساتھ کیا جائے، خوشی کے ساتھ کیا جائے، تو پھر وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبیرہ گناہ کی کتنی ساری ڈیفینیشن آ گئی، اور کبیرہ گناہ صرف توبہ ہی سے معاف ہو سکتا ہے۔ صغیرہ گناہ نیکیوں سے ختم ہو جائے گا، جیسے کہ مثلا ہم نے وضو کیا، اذکار کیا، ذکر کیا، نفل صدقہ کیا، نفل روزے رکھے، تو یہ صغیرہ گناہ تو ختم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن بہرحال اگر اوپر کی جو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ابھی 5 ہے، اگر ان میں سے کوئی بات ہو پھر اللہ سے معافی مانگنا پڑے گی، توبہ کرنا پڑے گا۔ اور بعض گناہ تو کبیرہ ایسے ہیں جن کا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، صرف توبہ سے کام نہیں بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہ سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی آدمی کو مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور مومن بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ یہ بخاری شریف سے حدیث تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور بڑے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 100% محفوظ رکھے، اور جو چھوٹے موٹے انسانی فطرت کے ہونے کی وجہ سے اگر ہم سے ہوتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے یہ گناہ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوتے جائے، ساقط ہوتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے آیت 32 پڑھتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ نے مردوں میں سے کسی کو تمہارے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، اور جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پیاری ساتھیوں ان آیتوں کے اندر ہمیں بہت ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ ایک نقطہ سمجھا رہا ہے۔ وہ کیا ہے نقطہ؟ کہ ہوس مت کرو۔ اس فضیلت پر جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، کسی کو جنسی لحاظ سے، کسی کو مالی لحاظ سے دی ہے، یہ ساری
اس دنیا کی چیزیں ہیں ساتھیوں، یہ سب اس دنیا کی چیزیں ہیں. جب انسان اس دنیا کی بیس پر، جو کہ بہرحال یہ ساری نعمتیں ہمیں اس دنیا کی بیس پر ہی ملی ہیں، چیزوں کا موازنہ ہم کرنے لگتے ہیں نا، تو پھر سب سے بڑی خرابی ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ حسد، بغض. یہ خرابیاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں، یہ خرابیاں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ سے اس کا فضل کا سوال کرتے رہو. اور آپ دیکھیے جہاں حضرت زکریا نے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بھی میں اس چیز کو سوچتی ہوں کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کی نعمت دیکھ کر دیکھیے اللہ سے دعا مانگی تھی نا. ہمیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، انسان کو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی کمی نہیں کرتا ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے لیکن اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اس کمی کو ہم یوں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ نے ہم میں سے کسی کو قابلیت دی ہے، کسی کو دولت دیا ہے، کسی کو خوبصورتی دیا ہے. جو چیز اللہ نے کسی کو دی ہے اس کو اسی کے ساتھ قبول کرنا ہے. اور احادیث میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچتے تھے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تو آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انا اسألوک من فضلک العظیم. پیارے نبی یہ دعا پڑھتے تھے انشاءاللہ تعالی میں، اور آپ بھی یہ دعا پڑھ کے اللہ سے اس کا فضل مانگیں گے. آگے پڑھتے ہیں. ہم نے ہر اس درجے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. پیاری بہنوں، جب مہاجر اور انصار میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کا نظام قائم کیا تو انہوں نے ورثے میں بھی کچھ مہاجر بھائیوں کا حصہ مخصوص کر دیا تھا اور اس کی عہد کر لیا تھا انہوں نے. تو جنہوں نے عہد کیا تھا 1/3 میں سے، وہ 1/3 میں سے تو حصہ دیں گے لیکن وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں ہر چیز پر نگران ہوں. اور ابھی ہم نے شروع کی آیت میں دیکھ لیا تھا کہ وراثت کی جو تقسیم ہے وہ ویسے ہی ہوگی جیسا کہ اللہ نے کیا ہے. ہاں البتہ 1/3 کے بارے میں ہمیں اس اختیار ہے. آگے چلتے ہیں. مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتا ہے. پس جو صالح عورتیں ہیں وہ آشیار ہوتی ہیں، مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو. پھر اگر وہ متی ہو جائے تو خامخواہ ان پر دست درازی کے بہانے نہ تلاش کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. کتنی زبردست آیت ہے یہ. کہیں بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، پہلے تو اصلاح کی کوشش ہوگی، ہے نا. اور اگر کہیں زیادتی ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کتنا زیادہ یقین اور محبت بھر دیتی ہے کہ یقین کرو کہ اوپر اللہ ہے اور اللہ موجود ہے، وہ بڑا بھی ہے اور بالا تر بھی ہے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. پیاری ساتھیوں، ابھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 34 کے شروع ہی میں کہ مرد عورتوں پر قوام ہے نا. مرد کی حاکمیت سے عورت کے درجے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات ہم سمجھ لیں. کوئی گھر جب تک نہیں چل سکتا تب تک اس کا کوئی نگران نہیں ہو، سرپرست نہ ہو. مرد سرپرست ہے عورت پر اس لیے کہ اللہ نے اس کو افضل بنایا ہے. اور آپ دیکھیے کہ عورت کی فطرت میں ہوتا ہے مرد سے روب کھانا، اور عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے گیو اپ کرنا بھی رکھا ہے، جوڑ کے چلنا بھی رکھا ہے نا، کمپرومائز کرنا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں. لیکن بعض پر فضیلت ہے کہ کہیں اللہ نے عورت کو فضیلت دی، کہیں مرد کو. ہم اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے ایک پوری ٹیم ورک کی شکل ہوتی ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے کے کام نہیں کر سکتے. ہر رائی سے اس کی ریت کے بارے میں سوال ہوگا. مرد عورت مل کر اولاد کی تربیت کرتے ہیں. یہاں ٹوٹل فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ لفظ کہا ہے اس کو ہم سمجھ لیں کہ بعض کو ہے نا، بعض کو بعض پر فضیلت ہے. اور یہ فضیلت ان کی ذمہ داری کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. اور یہ بات بھی تھوڑا سا ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ، اچھا دیکھیں یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ فضیلت اس بنا پر بھی ہے یا مرد قوام ہے کہ وہ عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو بہترین جوڑا بنایا ہے، ایک دوسرے کا حلیف نہیں بنایا ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا حلیف والی کیفیت، مقابلے والی، تب ہوتا ہے کہ وہ ایسے اور ہم ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سا بہترین جوڑا بنایا جو حلیف نہیں ہے نا، جو محبتوں والا معاملہ ہے، کہیں لباس کہا، کہیں کچھ کہا۔ اللہ تعالیٰ خاندان کے نظام کو اصل میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک اور جملہ بھی ہے، نشوزہن، ہے نا، عورت کا نشوز، ہم آگے جا کے مرد کا بھی پڑھیں گے۔ یہاں پہ عورت کا نشوز ہے، کیا ہے؟ سرکشی، کھلی بغاوت، گھر سے نکل جانا، تکبر کرنا، موڈ آف رکھنا، اور سرکشی جو یہاں پہ اس معنوں میں بھی ہے کہ جو عورت کی طرف سے شوہر کے مقابلے میں ہو، تو ایسی عورتوں کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں ہیں، اور ضرور بس چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کسی کے حق میں خیانت نہ ہو۔ نشوز اصل میں شوہر کے حق میں خیانت ہے، بس ہم اتنا سمجھ لیں تو ہمیں بات ساری سمجھ میں آ جائے گی کہ شوہر کے حق میں خیانت نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کے معاملات کو بہترین انداز میں چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا اس سے آخر میں آیت 35 کے آخر میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ اگر اندیشہ ہو لڑائی کا تو دونوں کے خاندانوں میں سے ایک جو عادل فرد ہو، ہے نا، ایسا نہیں مطلب جو عدل کرنا جانتا ہو، ان کو مقرر کر لیا جائے تاکہ دونوں اپنے اپنے میاں بیوی تو اپنے اپنے وے سے سوچ رہے ہوں گے، لیکن جو تھرڈ پرسن ہوگا وہ غیر جانبدار ہو کے جو فیصلہ کرے گا تو وہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ یہاں پہ تھوڑا سا عمل کا ایک پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بات بس طے کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا رول میرے گھر میں کیا ہے۔ نمبر 1، میرا رول میرے خاندان میں کیا ہے۔ یہ اگر دو چیز ہم سوچ لیں گے نا تو مجھے اور آپ کو سمجھیے یہ ساری آیتیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ اپنے رول کو ہم ضرور سوچیں گے، اور اگر ممکن ہو تو اپنے اپنے لحاظ سے تنہائی میں بیٹھ کر ضرور تزکیہ کریں گے۔ ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 36۔ تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنے بڑائی پر فخر کرے۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ پیاری ساتھیوں، یہ آیت نمبر 36 کا جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور یہ ساری چیزوں کو انڈر لائن کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالترتیب ہمیں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑ دیا۔ یہاں پہ والدین کے ساتھ احسان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم ابھی سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ گفتوں میں سختی نہ ہو، آواز بھی بہت زور سے نہ بولیں، ہے نا، جس سے ان کی بے ادبی ہو، کوئی ایسا کلمہ بھی نہیں جس سے ان کی دل شکستگی ہو، پریشان ہو۔ یہاں تک بات ہے کہ اگر والدین اپنی اولاد کے حقوق میں خدا نخواستہ کوتاہی بھی کریں تو اس کے باوجود وہ ان سے اچھا سلوک کرے گا۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں رزق میں برکت، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ تو پیاری بہنوں، یہاں پہ والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے حقوق کی بات ہے، یتیموں کے حقوق کی بات ہے، مسکینوں کے حقوق کی بات ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی بات ہے، پڑوسیوں کے حقوق۔ آپ دیکھیے کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا ہے، کوئی خانہ نہیں، پڑوسی رشتہ دار ہوں، اجنبی ہمسائے ہوں، ہے نا۔ ایک تو پڑوسی ایک عام پڑوسی ہو گیا، لیکن اگر پڑوس میں رشتہ دار ہے تو ڈبل حق ہو گیا اس کا۔ پھر اجنبی ہمسائے بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، پہلو کے ساتھی صرف گھر کے حساب سے نہیں ہے بلکہ ہر جگہ برابر بیٹھا ہوا شخص ہمارا پہلو کا ساتھی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں جس کی تکلیف سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو۔ تو اسلام ان ساری چیزوں سے مجھے اور آپ کو جکڑ کے رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے، آیت 36، اس کو ذرا سا آپ اس فہرست میں لکھ لیجئے جو ہم پچھلے 2-4 دنوں سے طے کر رہے ہیں نا کہ اللہ کن کو پسند کرتا ہے، اللہ کس کو نہیں پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس فہرست کی بات کر رہے ہیں جن کو اللہ نہیں پسند کرتا۔ ان اللہ لا یحب، اللہ کس کو نہیں پسند کرتا ہے؟ وہ جو تکبر کرتے ہو، وہ جو بڑائی کرتے ہو، وہ جو فخر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ شخص جہنم میں ہمیشہ کے لیے
جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اور جنت میں ایسا کوئی شخص نہیں جا سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے مقدار کے برابر بھی تکبر ہو۔ ساتھیوں، رائی کے دانے کے برابر ایمان اور رائی کے دانے کے برابر تکبر، ان دونوں چیزوں کو ذرا سا موازنہ کریے۔ ایک کے لیے جہنم اور ایک کے لیے جنت، رائی ہوتی کتنی بڑی ہے، ایک نقطہ، ایک پین کا ایک نقطہ آپ لگا دیں۔ تو ایمان، جس شخص میں ایمان ہوتا ہے وہاں پہ تکبر نہیں ہو سکتا، جہاں پہ تکبر ہے وہاں پہ ایمان نہیں ہو سکتا، یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو۔ حاضرین میں سے ایک نے سوال کیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے کپڑے اچھے ہوں، ان کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر نام حق رد کرنے کا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنے کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم پہنے، اس کا شکر ادا کریں، لیکن بڑائی کی نیت نہ ہو، دوسروں کو چھوٹا اور حقیر نہ جانے، دوسروں کی، میرے اپنے خرچے سے اگر دوسروں کی حق تلفی ہو رہی تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا ہے ان لوگوں کو جو مغرور ہوتے ہیں، جو اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو بھی نہیں پسند کرتا۔ اسی فہرست میں لکھ لیجئے جو کنجوس ہوتے ہیں۔ ہم بار بار بخل کی کل بھی چیزیں پڑھی تھی، یہاں پہ مغرور، کنجوس، ریاکار، سب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر دیا ہے کہ جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ایسے کافی نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ کون لوگ بھائی؟ آیت نمبر 38۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ گویا کہ ان چیزوں پر اکسانے اور بہکانے پر شیطان آ جاتا ہے، وہ طاغوت آ جاتا ہے میرے اور آپ کے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ آخر ان لوگوں پر کیا مصیبت آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے، سبحان اللہ، اور اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے۔ ساتھیوں، ان آیتوں کو بھی انڈر لائن کریں، بہت زیادہ غور و فکر کی آیات ہے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے، وہ اس میں سما جائے، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ پیاری ساتھیوں، امت مسلمہ کی شہادت حق ادا کرنے کی طرف ان آیات میں ہم مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس طرف توجہ دلائی ہے اور وہ منظر یاد دلائے کہ روز محشر ہر امت میں سے گواہ لائے جائیں گے اور ان سب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 42 اس لحاظ سے بہت زیادہ چونکنے والی اور ڈرانے والی سورہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی ہوگی تو وہ تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے، اس میں سما جائے۔ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اب تک کتنی باتیں ہمیں بتائی نا، خاندان کی بنیاد، رشتہ داروں کے حقوق۔ سورہ نساء تو شروع ہی ہو رہی ہے حقوق اور فرائض سے۔ آئلی پورے گھر اور خاندان کے نظام، قوانین کیسے بنیں گے، وراثت کے قوانین۔ ساتھیوں، ان سارے قوانین پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اطاعت کرنے والا بنائے اور حقیقی فلاح تک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لے جائے، آمین ثم آمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ پیاری بہنوں، یہ نماز کے ابتدائی احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ گریجولی ان کو آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف لاتا جا رہا تھا کہ نماز کے لیے پھر وہ جو
1 2 3 کر کے جو سٹیپ ہے ان سٹیپ کی طرف اللہ تعالیٰ لا رہا ہے. اور اس طرح جنابت کی حالت پہ بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، اللہ یہ کہ راستے سے گزرتے ہو اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے. ہمارا دین، اس کو پڑھتے ہوئے کتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے کہ ہمارا دین کتنی سہولت کا دین ہے. اگر غسل کرنے کی حاجت ہے، پانی نہ مل رہا ہو تو تیمم کر لو، اگر مریض ہے پانی نقصان پہنچا رہا ہے تو تیمم کر لو، سفر میں پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو. اور غزوہ بنی مطلق میں جس میں حضرت عائشہ پر نعوذ باللہ جو تہمت لگائی گئی تھی، تو اس دوران ان کا ہاتھ ڈھونڈنے لوگ جو راستے میں نکلے تھے تو وہاں پانی نہیں تھا، تو اس وقت یہ تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی. تو تیمم کے معنی ہی ہے کہ کسی چیز کا ارادہ کر لینا. اس کا حاشیہ آپ 69 کو دیکھیے اور اس کے اندر آپ کو اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ملے گی. اس کو آپ خود انشاءاللہ تعالی گھر میں تسلی سے پڑھ لیجئے گا. لیکن بہرحال اصل میں یہ سب کچھ ایک نفسیاتی کام ہے کہ انسان کسی چیز کا ارادہ کر لے کہ بس اب میں اللہ کے آگے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. تو جسم، لباس، سوچے، چونکہ کوئی چیز بھی ہماری دل کی چھپی کیفیتیں بھی چونکہ اللہ سے نہیں چھپی ہوئی ہے نا، تو یہ ایک طریقے سے ایک نفسیاتی سا کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں. آئیے آگے پڑھتے ہیں. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ تم کو بھی گمراہ کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا، تمہاری حمایت و مددگار کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیرتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا اور اسمع و غیر مسمع اور راعنا. حالانکہ اگر وہ یہ کہتے سمعنا و اطعنا و اسمع اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور یہ زیادہ راز بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. ساتھیوں یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 45 کے بالکل شروع میں دیکھیے، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. کون ہے ہمارا دشمن؟ اس کو تھوڑا سا خود بھی ہم سوچیں، وہ کون ہے ہمارا دشمن؟ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. ان کے مقابلے کے لیے اللہ کو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے نا اپنا دشمن، تو پھر ان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً حل بتا رہے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، کہ ان کے مقابلے کے لیے اللہ کو اپنا کارساز سمجھو، وہی کافی ہے تمہارے لیے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے. ہم اگر شعور کے ساتھ دشمن کی چالوں سے، شیطان کی چالوں سے، دائیں بائیں دوسرے لوگوں کی چالوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے اللہ کو اپنا کارساز بنانا ہوگا، اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا. اللہ تعالیٰ شیطان کے ہر وسوسے سے مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے، آمین ثم آمین. آگے پڑھتے ہیں. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی ہے اور اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے پیچھے پھیر دیں یا ان کو اس طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. اللہ بس شرکی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے گناہ جس قدر ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑا سخت گناہ کی بات کی. ساتھیوں اس آیت میں بہت شدت کے ساتھ ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایمان لے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے چہرے بگاڑ دے. ساتھیوں یہ تو ان لوگوں کو دعوت ہے جو ایمان نہیں لائے تھے، اور جو میں اور آپ ایمان والے ہیں ہمیں اپنے ایمان کی بار بار ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا ہوگا، چیک کرنا ہوگا. اپنے ایمان و عقیدے کو بار بار چیک کرنے کی ضرورت بھی ہے ہمیں دنیا کے اندر. اور یہ چیز بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اس بارے میں بہرحال ہمیں بہت چوکنا ہونا ہے اپنی زندگی میں. آگے پڑھتے ہیں. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا.
دیکھو تو صحیح اللہ پر جھوٹے افطرا کرنے سے نہیں چوکتے ہیں، اور ان کے سرہن گناہگار ہونے کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ ابھی جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ لوگ اپنے آپ کو بہت پاک باز سمجھتے ہیں۔ سستی نجات کا جو طریقہ ہے انسان اس چیز کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی نجات کے خود ساختہ کوئی ایسے طریقے تو نہیں ہے جن سے اللہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے پاس صرف ایک ہی طریقہ قبولیت کا، وہ ہے توحید۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سورہ نساء، سورہ آل عمران، یہ سب توحید اور تقوی ہی کی بنیادوں کو لے کر شروع ہوئی ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے جو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کو متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا، کوئی اس سے منہ موڑ گیا۔ پیاری ساتھیوں، ہمیں یہاں پہ جو چیز نظر آتی ہے بالجبت، کہ یہ بھی حبشی زبان ہی کا لفظ آتا ہے جیسا کہ لکھا ہوا ہے اس کی تفسیر میں، اور یہ بولا جاتا ہے جادو ٹونے کے لیے، ٹوٹکے جو ہوتے ہیں، شگون، فال گیری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اصول کو چھوڑ کر وہمی خیالات اور باتوں میں پڑ جانا، یہ سب اس کی تعریف میں، اور ہم جائزہ لیتے رہیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اور پھر بتائیں کیا ہوتا ہے، جب دین کو مشکل بنا دیا جاتا ہے نا، تو پھر طاغوت آ جاتا ہے آسان راستے کے لیے۔ ہم نے اپنے دین کو خود بہت ساری جگہوں میں خود مشکل بنایا ہوا، اللہ نے تو اسے آسان بنا دیا تھا، اور جب ہم مشکل بناتے ہیں تو پھر ظاہر شیطان آسان راستے کی ہمیں سہولت دینے آ جاتا ہے، اور وہیں سے ہماری راہ غلط ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے بھی ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا، کوئی اس سے منہ موڑ گیا، منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جن لوگوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونک دیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیت کو مان لیا اور نیک عمل کیا، کتنی مطلب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے۔ جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً جنت کے ذکر سے خوش بھی کر دیتے ہیں، کہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیت کو مان لیا اور نیک عمل کیا۔ اب دیکھیں، ایمان اور عمل یہی جنت سے مشروط ہے، جنت کی قیمت ہی ہے ایمان اور عمل۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی، مجھے اتنا خوبصورت وہ جملہ لگا کہ جنت بہت گرین ہوگی، بہت گرینری ہوگی، بے حد حسین جنت ہوگی، مٹی تک نظر نہیں آئے گی۔ تو اس جنت کا تصور کیجئے، اس جنت کو ہم اور آپ سوچیں تو پھر ہمیں لگے گا کہ دنیا تو بہت تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی تو ہے دنیا، کتنے دن رہ لیں گے اس دنیا میں، ہے نا؟ ایک انگلی کے پانی لگنے برابر جتنی یہ دنیا، اور وہ جنت ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی بلندیوں تک لے جائے، ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے ہم جنت کی قیمت چکا دیں، آمین ثم آمین۔ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ اب دیکھتی جائیے سورہ نساء کے اندر بھی بے تحاشا اللہ کی صفات اسماء الحسنہ ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں۔ جہاں اسماء الحسنہ استعمال ہوئی ہیں اس سے پچھلی آیت سے اس کو چیک کیجئے، وہ اس کی پوری تشریح ہوگی وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی وہ صفت رکھتا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سنتا اور جان رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں تمہیں میں، اور سن بھی رہا ہوں۔ اور یہاں پہ مسلمانوں کو کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا ہے؟ امانت اہل امین کے سپرد کیا جائے، اور جب فیصلہ ہو، جب کوئی بات چیت کی جائے تو اس میں عدل کو رکھا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب عمدہ نصیحت کی باتیں ہیں۔
پیاری ساتھیوں، امانت ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ذمہ داری کا ملنا، کوئی عہدے یا منصب کا ملنا، ہر ذمہ داری امانت ہوتی ہے. شوہر کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، ہمارے پاس دین کا علم ہے تو اس علم کی ذمہ داری، اور ہر جگہ ان چیزوں کو عدل اور انصاف بھی اللہ نے ساتھ ساتھ رکھ دیا ہے کہ ورنہ پوچھ ہوگی، ہے نا. رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ انصاف، کتنی زیادہ ناانصافیاں ہم سے ہو جاتی ہیں. یاد کریں وہ رشتے، اللہ یہاں پہ حکم دے رہا ہے نا، تو ہمیں یاد کرنا ہوگا، پلٹنا ہوگا، تبھی توبہ ہوگی ہماری کہ کہاں کہاں میں انصاف سے ہٹ گئی تھی. حتیٰ کہ بچوں کے درمیان بھی انصاف کرنے کا حکم ہے. اور پھر اس کے لحاظ سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ امانت اہل امین کے سپرد کرو، یعنی سیاست میں صحیح فرد کا انتخاب، ہے نا. سیاست کا میدان ہو، اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا، ووٹ کے حق کو استعمال کرنا. اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہے تو اس کی صلاحیت کو دیکھ کر اس کو ذمہ داری دینا. اور ابھی جیسا کہ ہم نے کہا کہ سیاست کے لحاظ سے ووٹ ایک امانت ہے. نااہل یا بددیانت یا جو رشوت لیتے ہیں لوگ، ان کو اگر ہے نا کہ بات کہ ان کو ووٹ نہ دو، کیونکہ اس کے ووٹ کا غلط استعمال سے پھر کیا ہوگا، ہمارے غلط ووٹ کے استعمال سے پھر کیا ہوگا، ساری قوم تباہ ہو جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں مسلم حکمرانوں نے کیسی کیسی قوموں کو کھڑا کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. تو ظاہر اگر اچھے حکمران ہوتے ہیں تو پھر بہت دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں. تمام حقوق و فرائض بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ تمام حقوق و فرائض بھی امانت کے ضمن میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امین بنائے، آمین. آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 59. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو. تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں. ساتھیوں، منافقین کی طرف اشارہ ہے. جب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو شیطان کی پیروی کرتے ہیں. جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو فوراً اللہ کے رسول کے پاس آ جایا کرتے تھے فیصلہ لینے کے لیے. اور یہ بات ہمارے مشاہدے میں بھی ہے کہ جو کام شیطان کے کہنے پر ہوتا ہے نا، تو پھر تو ظاہر وہ انسان اس کے نا اثرات بہت غلط ہو جاتے ہیں، پھر انسان دور تک نکل جاتا ہے گمراہی میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمان کو مخاطب کر کے منافقوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا آگے پڑھتے ہیں. حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اس آیت کو پیچھے سے پڑھتی ہوں. مگر چاہتے یہ ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرے، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو تھوڑا سا انڈر لائن کیجئے کہ ہمیں ایسی نصیحت، بعض اوقات کوئی غلط چیز دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے، انسان بے تکی اتنی ساری بول دیتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی اصلاح کی کوئی کیفیت بھی ہوتی ہے نا تو وہ پھر ضد میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بہت خوبصورت بات رکھ رہے ہیں کہ جو ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. یہ تھوڑا سا انڈر لائن کیجیے، ہمارے عمل کی یہ پوائنٹس ہیں. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. ساتھیوں، بہت خوبصورت آیت ہے یہ اور بڑے غور و فکر کی آیت ہے. جب اللہ
کہ رسول پر ہم ایمان لائے ہیں، تو ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے دل پر جو بات ہمیں، بعض اوقات بہت سارے احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے، تو ہم دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کریں، دل کی آمادگی کے ساتھ ہم اس کو مانیں۔ حاشیہ اس کا 95 بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیے، بہت ہی اچھا اس کے اندر حکم ہمیں نظر آتا ہے کہ اس آیت کا حکم صرف حضور کی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور جس طریقے پر اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن سند ہے، اور اس سند کو ماننے یا نہ ماننے ہی پر آدمی کے مومن ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ ہے۔ حدیث میں اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس کے طریقے کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے واقعی جب ہم پیارے نبی کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے، ہم جب آپ کی سیرہ سے جڑ جائیں گے، جب ہم سنتوں میں پڑھیں گے، تو ہمیں خود محسوس ہوگا کہ ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے کرنا شرط ہے۔ اگر ہم انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے، انہیں سیدھا رستہ دکھاتے۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے، اتنی واضح آیت ہے، اس کی تشریح کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا رستہ دکھائے گا، انہیں کی رہنمائی کرے گا نا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ بھائی کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ کن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے؟ یہ تو ہم نے بالکل شروع میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جس پر تو نے انعام نازل فرمایا۔ ہم نے مانگی تھی نا وہ دعا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں اس کے جواب میں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ان پر انعام فرمائے گا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، کیسے اچھے یہ رفیق ہیں جو کسی کو میسر آ جائے۔ صدیق وہ شخص جو سچ ہے، جس کے اندر صداقت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ شہید کے اصل معنی گواہ کے، جو اپنے دل کی سچائی کے ساتھ ایمان کی گواہی دے، اپنی پوری زندگی میں اس کی گواہی دیتا چلا جائے۔ صالح وہ شخص ہے جس کے خیالات، جس کے عقائد، جس کی نیت، جس کے ارادے، جس کا ہر عمل بتاتا ہو کہ یہ نیک رویہ رکھنے والا شخص ہے۔ صدیق، شہید، صالح، اللہ تعالیٰ ہم ان تینوں نام سے قیامت کے دن پہچانے جائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے عمل کرنا آسان کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نرمی عطا کیجئے، آپ کی باتیں، آپ کی آیتیں اس دل تک چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بڑے اچھے رفیق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں، دنیا میں بھی ہمیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رکھیے اور قیامت کے دن بھی ہمیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھائیے گا۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، اور پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے۔ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا، میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے اس طرح، تو کہتا ہے گویا کہ تمہاری اور ان کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ ساتھیوں یہ جو آیت ہے جنگ احد کی، جو شکست کہیں یا جو ایک برابر والا جو معاملہ ہو گیا تھا، تو اس سے تو ایک نقصان یہ بھی ہوا تھا کہ جو دوسری قومیں تھیں وہ تھوڑا سا سر اٹھانے لگی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ چوکنا اور ہوشیار مومن چونکہ اللہ کو پسند ہے کہ ہر وقت ان کے مقابلے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ دو کردار لا رہا ہے۔ جب کام کا وقت ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس کام سے جی چراتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے نبی کی محبت میں، دین اسلام کی محبت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ یا لیتنی، حسرت ہوگی ان لوگوں کو، یا لیتنی کنتو، کہ کاش میں دنیا میں تو اپنے آپ کو بچا لیا تھا نا اپنے آپ کو کتنے آرام سے، میں، میرے چھوٹے بچے، گھر، کام، چیزیں،
ہم جہاں کر بھی سکتے تھے وہاں پہ ہم کر نہیں رہے ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا اسمن گناہ کی وہ قسم ہے کہ وہ اٹھنی جو چل سکتی ہے لیکن چلتی نہیں ہے، بیٹھ جاتی ہے. تو انسان ایسے ہی کام کرتا ہے کہ کر تو سکتا ہے لیکن کر نہیں پاتا ہے. تو وہ حسرت کرے گا قیامت کے دن کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروغ کر دے. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں عورتوں بچوں کو خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے، فریاد کر رہے ہیں کہ خدائے ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہے، وہ اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. پیاری ساتھیوں، اس وقت کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہا ہے جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر. کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی؟ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور تم پر ظلم کا ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا. رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کرے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں رہو. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے. نعوذ باللہ ساتھیوں، یہ ان کے اخلاق کا اور ایمان کا اور حال تھا. یہ پورے یہ جو منافقوں کے جو چیزیں اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں نا، یہ ان کی منافقت کا یہ حال تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بچپن سے دیکھ رہے تھے. امین و صادق انہوں نے ہی تو کہا تھا، یہ ایمان سے پہلے کی باتیں تھی، نبوت سے پہلے کی باتیں تھیں، اور پھر خود ہی وہ اس چیز کی طرف پلٹ گیا. اصل میں ساتھیوں دلوں کا سارا ہوتا ہے معاملہ. جس چیز کو انسان قبول نہیں کرنا چاہتا ہے نا تو پھر اس کے پاس 100 ہیلے بہانے ہوتے. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اے انسان تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قصد و عمل کی بدولت آتی ہے. پیاری ساتھیوں یہ بات ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ اور اس سے نکلنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے. مشکلات سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میری وجہ سے تو کوئی ایسی مشکل نہ گھر اور نہ خاندان پر تو نہیں آ رہی ہے، میرے اپنے اوپر تو نہیں آ رہی ہے. بہت دفعہ ہم بہت سے ایسے غلط بات کر دیتے ہیں. بعض اوقات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ نے ایسے کر دیا. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہماری اخلاق کا کیا حال ہے، دنیا کے اندر من حیث القوم ایک مسلم امہ کا کیا حال ہے. تو پھر لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ تو پھر ہمارے اپنے ہاتھوں کی ہے. لیکن بہرحال مایوسی اور ناامیدی تو کہیں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فوراً پلٹنے کا رستہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، استغفار سے مدد لو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی. جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں کا پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے. وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع و فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے. تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی ہوتی. افلا یدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ساتھیوں قرآن ہمارا ٹریول گائیڈ ہے. یہ ہمیں زندگی گزارنے کا سارا طریقہ بتا رہا ہے. اب تک ہم پڑھتے چلے آئے، یہی بات سمجھ میں آئی نا ساتھیوں؟ قرآن سے اپنی مقصد زندگی کو ہمیں سمجھنا ہے، اسی سے مقصد زندگی لینا ہے. قرآن پر ایمان، جو ایمان نہیں رکھتا وہ کتنا ہی قرآن پڑھے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. قرآن پڑھنے کی پہلی شرط ہی ہوتی ہے ایمان. جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے
لیکن نہیں پڑھتا ہے وہ ایک الگ کنڈیشن ہے. لیکن ایمان ضروری ہے. ہم ضرور سوچیں کہ دنیا میں ہمارا شمار کن لوگوں پر ہے جو قرآن رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یا وہ جو قرآن رکھتے ہیں اور پڑھتے نہیں، اس سے کوئی ہدایت نہیں لیتے. قرآن کے ایمان پر یہ سب کچھ ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہے قرآن کو پڑھنا. ہم سورہ مزمل کی اس آیت کو کتنے پیار سے پڑھتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ساتھیوں، اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے، اللہ قرآن کو پڑھنے کا آرڈر دے رہا ہے. پڑھو قرآن، ہے نا. ایک لائٹ، ایک بتی جل جانی چاہیے دل کے اندر، ایک روشنی جگنوں سے آ جانی چاہیے کہ اللہ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن. اس کے بعد قرآن کو سمجھنا بھی ہے. کتنی زبردست امیزنگ بک ہے یہ، زبردست کتاب. دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھو، ایک دفعہ پڑھو، دو دفعہ پڑھو، بہت پسندیدہ ناول بھی ہوتی ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں، ایک دفعہ پڑھا، دو دفعہ پڑھا، اس کے بعد پھر اکتاہٹ ہو جاتی ہے، ارے بھائی نہیں اس کو تو رٹ لیا ہے، ہم سے پوچھ لو کیا ہے اس میں کہانی، اب پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا. قرآن کتنی زبردست کتاب ہے. ہم ہر سال رمضان سے پہلے اس کو صرف ترجمے سے ایک دفعہ گزرتے ہیں ہم اس کے، تو کتنی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اس کی تو ڈیٹیل میں ہم جا ہی نہیں رہے. لیکن قرآن ایک ایسی زبردست کتاب ہے کہ پڑھتے جائیے اجر ملتا جائے گا. عربی پڑھنے کا اجر، عمل کرنے سے جنت. کیا مزیدار سی کتاب ہے. دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا. ساتھیوں، سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا. ذرا سا ہم غور کریں ہم کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز کے اندر اپنی نمازوں کا ہمارا جائزہ لیں. سورہ فاتحہ کو کوئی منتر نہیں ہے، ہم اس کو کس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے پڑھو، تو اس کا یہ بھی جائزہ لینا ہوگا ہمیں. ہم جب اللہ سے کہہ رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم اسی سورہ فاتحہ کے اندر، تو بے سمجھے فر پڑھ لینے سے پھر یہ نہیں آئے گی کتاب سمجھ میں ہمیں. جب ہم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں بے سمجھے نہیں پڑھنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد کتنی اہم چیز ہے کہ ایمان بھی لیا ہے، پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا. عمل سے کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے عمل سے؟ کردار بنتا ہے، جنت کے خریدار بنتے چلے جاتے ہیں. عمل سے جنت کی قیمت ادا ہوتی ہے. قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کیسے گزارنی ہے. آپ دیکھیے ابھی ہم صرف سورہ نساء تک کی ہیں، کتنی باتیں سمجھ میں آئی ہیں. کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اگر توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہر چیز آسان ہے. قرآن ہمیں بتائے گا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے کپڑا پہننا ہے، کیسے اخلاق ہوگا، کیا عقیدہ ہوگا، موت کیسے آئے گی، اس موت کے بعد کی زندگی کیا ہے. تو ساتھیوں، قرآن اور سنت کو پکڑ لینا، پھر انشاءاللہ تعالی موت کی تیاری ہوگی، گھبراہٹ بھی دور ہوگی، ہے نا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے والا اور اس کو آگے لے جا کر پھیلانے والا بھی بنائے. اور یہ اتنی پیاری کتاب ہے، زندگی کے ہر اسٹیج میں نا یہ کتاب ہمیں ایک نیا سمجھ دیتی ہے. جب اس کو آج سے 5 سال پہلے پڑھا تھا تو کچھ اور سمجھ آ رہی تھی. 4 سال پہلے پڑھا تو ارے یہ بات بھی ہے قرآن میں. پچھلے سال پڑھا تو اور اس سال پڑھے، ارے یہ بات تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آج پتہ چلی. یہ موضوعاتی کتاب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دل کو بدلے، ہماری زندگی کو بدلے، اور یہ قرآن ہماری شفاعت کرے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو مل کر ہم بیٹھ کر یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، یہ اسی لحاظ سے، اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن والے لوگ ہوتے ہیں. آئیے آگے پڑھتے ہیں. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ رسول اپنی اور جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں، اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کریں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ انہیں ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا. اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. ساتھیوں، یہاں پر ہم روکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی دے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے ہم اپنے سلسلے کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا اسماء الحسنہ والا سلسلہ ہے.
اور انشاءاللہ تعالی امید ہے ساتھیوں کہ آپ لوگوں کو یہ آپ کے تمام جتنے بھی آپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں ان میں یہ اسماء الحسنہ کا کام روز کے روز جا رہا ہوگا. ساتھیوں اس کو بس دیکھ کر پڑھ کر رک نہیں جانا ہے نا. انشاءاللہ تعالی ہمیں 99 نام تو یاد کرنا ہی کرنا ہے. ہم تو یہاں پہ بس 30 دن میں 30 ناموں پر ہم غور کریں گے, اس کے عملی نکات دیکھیں گے. تو اس چیز کو ہی ہم بہت غنیمت جانیں اور اپنے گروپ میں بھی ڈسکس کیجئے, اس پر سوچئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اور بڑھے. آج کا جو ہمارا اس میں مبارک ہے اسماء الحسنہ ہے وہ ہے العزیز. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام 92 مرتبہ آیا ہے اور ہمیشہ اس کے بعد ایک اور صفاتی نام آتا ہے. ہر مقام پر اس کے یہ معنی بدل کے اس نام کی مناسبت سے مکمل ہو جاتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا العزیز العلیم, عزیز غفور, عزیز ذو انتقام, عزیز حمید, ہے نا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے یہ نام, بلکہ سورہ شعراء میں تو العزیز الرحیم 5 مرتبہ آیا ہے اور سب سے زیادہ تعداد انہی ناموں کی ہے. اور بہرحال اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہوتی ہے, وہ غالب ہے, وہ العزیز ہے. ہم اپنے آپ کو جب شعور کے ساتھ جگائیں گے تو ہمیں پھر لگے گا کہ اتنی زبردست طاقت ہے ہمارے اوپر, وہ اللہ موجود ہے ہمارے اوپر, تو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ محبت بڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ العزیز کی حقیقی اس کے عملی نکات دیکھ لیتے ہیں. اللہ العزیز کی حقیقی پہچان حاصل کرنا ہے. سوچئے گا آپ اپنے طور سے کہ کیسے کیسے کہاں کہاں اللہ عزیز ہے, زبردست ہے ہمارے اوپر. اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے صرف اور صرف اللہ العزیز کے در پر سر جھکانا ہے اور غیروں کے دروازے پر جا کر بہرحال اپنی عزت نفس کو بالکل پامال نہیں کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت و تعلق قائم رکھنا ہے اور سیرت پر عمل کرنا ہے. اللہ العزیز کی نازل کردہ کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے اور اس پر تدبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. معاشرے میں انسانوں کے درمیان عزت پانے کے لیے ایک دوسرے کی عزت کرنا, تواضع کرنا, درگزر کا معاملہ کرنا اور معاف کر دینا ہوگا. ہمیں اپنے فرائض کو بخوبی ادا کرنا اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرنا اور دوسروں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا. اگر قوت و غلبہ یا اختیار حاصل ہو جائے تو اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ نرمی, شفقت, عدل کا معاملہ کرنا. یہ یاد رکھنا کہ ہر غالب کے اوپر ایک غالب ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں ایک بہت بڑے مالک جو میرے اور آپ کے اوپر ہے, جو ہم میرے اور آپ کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے. تو پیاری ساتھیوں, اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دیکھیں گے ہم اور آپ, اور اس پر ہم غور و فکر بھی کریں گے. دعاؤں کے سلسلے کی طرف آ جاتے ہیں جو قرآنی دعا آج ہے ہمارے پاس. اس دعا کو ہم پڑھ لیتے ہیں. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. ساتھیوں, اس دعا کو بھی اپنی نشست میں ضرور دیکھیے گا اور سوچئے گا کہ دنیا میں کہاں کہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, کس کس سے کے دل سے کس طریقے سے ایسی ہی دعا نکلا کرتی ہوگی جو کہ قرآن ہمیں یہاں پہ بتا بھی رہا ہے, سکھا بھی رہا ہے. اور پھر اس دعا کے نتیجے میں دل میں اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے گا. پیاری ساتھیوں, انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ہم سورہ نساء کی انہی آیات سے شروع کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.